बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह असूल शाशी का चैप्टर नंबर 4 फ़स्ल फ़ी तरीक़तिल इस्तिआरा शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह इस तरह की और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए हम बिला ताख़ीर इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इबारत देख लेते हैं। इअलम अन्ना इस्तिआरतुन फ़ी अहकामि शरई मुतरद्दिदतुन फ़ी तरीक़तैनि अहदुहुमा लिवुजूदि इत्तिसाल बैनल इल्लत वल हुक्म वस्सानी लिवुजूदि इत्तिसाल बैनस सबबिल महज़ वल हुक्म फ़ल अव्वल मिनहुमा यूजबु सिह्हतुल इस्तिआरति मिन तरीक़तैनि वस्सानी यूजबु सिह्हतिहा मिन अहदि तरफ़ैन व हुवा इस्तिआरा लिल अस्ल लिल फ़रा। यहाँ मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह इस इबारत के अंदर इस्तिआरा की जो है तारीफ़ बयान कर रहे हैं और इस्तिआरा की दो किस्में हैं उनको बयान कर रहे हैं और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस्तिआरा जो है वो किस तरह जो है मुराद लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी, क्योंकि ये बुनियादी बातें हैं तो ज़्यादा ये बातें आपको आगे चल के जो मिसालें हैं उसमें समझ आएंगी, तो सबसे पहले जो इबारत है उसके लिहाज से हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात इस्तिआरा की तारीफ़। सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि लफ्ज़ जो है, एक कोई लफ्ज़ अगर उसके दो माना होते हैं, अगर लफ्ज़ जो है वो अपने माना में इस्तेमाल हो तो उसे हकीकत कहते हैं, और अगर वो लफ्ज़ जो है अपने माना में से निकल के किसी दूसरे गैर के माना में चले जाए तो उसे मजाज कहते हैं, और अगर वो अपने गैर में जाए तो उसे मजाज कहते हैं, और अगर अपने वो गैर के अलावा में जाए तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। गोया इसका मकसद ये हो गया, इस्तिआरा की क्या तारीफ़ है। इस्तिआरा की तारीफ़ ये है कोई लफ्ज़ अपने माना के गैर में जाए तो वो इस्तिआरा है। और इसके बाद इस्तिआरा जो है उसकी दो किस्में हैं, यानी वो दो तरीक़ों पर होता है। अब वो दो तरीक़ों पर क्या होता है, इस्तिआरा दो तरीक़ों से होता है। पहला तरीक़ा तो ये है कि इल्लत इस्तिआरा इल्लत और हुक्म के दरमियान। आप पहले ये बात समझ लें कि इस्तिआरा जो होगा वो इल्लत और हुक्म के दरमियान होगा। इल्लत और हुक्म, आप ये समझ लें कि इलाका क्या है, इल्लत क्या है, सबब, ये क्या चीज़ें हैं। तो इलाका जो होता है ना वो ताल्लुक़ को कहते हैं, ताल्लुक़, इलाका ताल्लुक़ को कहते हैं। इल्लत जो होती है वो किसी वजह से बात को समझा जाता है, उसे इल्लत कहते हैं, और सबब कहते हैं कि उस सबब की वजह से जो है ना बात को समझ, यानी उस किसी का कोई हुक्म होता है इल्लत, तो उसकी वजह से कोई बात समझ में आती है उसे सबब कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझानी है कि आप तर्जुमा देख के उससे बात समझ में आ जाएगी। इल्म के जान लें अन्ना इस्तिआरतन, बेशक इस्तिआरा फ़ी अहकाम शरियत, शरीयत के अहकाम में मुतरद्दिदतन दो तरीक़ों से होता है। अब वो राइज है दो तरीक़ों से, उनमें से एक ये है कि वो पाया जाएगा इस्तिआरा इत्तिसाल, यानी उनमें इत्तिसाल पाया जाता है इल्लत और हुक्म के दरमियान में, और दूसरा ये है कि इत्तिसाल पाया जाएगा सबब महज़ और हुक्म के दरमियान में, यानी कि इत्तिसाल पाया जाएगा दो तरीक़ों में से एक ये है कि इत्तिसाल पाया जाएगा इल्लत और हुक्म के दरमियान में। इल्लत और हुक्म, ये हुक्म जो है ना इसका दूसरा नाम मालूल है, इल्लत और मालूल के दरमियान में, और दूसरा ये कि इत्तिसाल पाया जाएगा सबब और सबब महज़ और हुक्म के दरमियान में। अब ये जो पहला है यानी कि इल्लत और हुक्म, इनमें से जो है ना इस्तिआरा सही हो जाएगा, वाजिब करता है इस्तिआरा के सही होने को दोनों तरफों से, और जो दूसरा है यानी कि ये जो है ये दोनों तरीक़ों से साबित करता है, और ये वाला जो है इस्तिआरा के सही होने को साबित करता है दोनों तरीक़ों में से एक तरीके पर, और ये इस्तिआरा लिल अस्ल लिल फ़रा होता है। यानी अब बात मैंने आपको पहले ही कहा था कि पहले आपने ये बात मैंने यहाँ पे सिर्फ समझनी है। इस्तिआरे की तारीफ़ आ गई, इस्तिआरे की दो किस्में हैं, दो तरीक़ों से इस्तिआरा होता है, इल्लत और हुक्म के दरमियान में, सबब महज़ और हुक्म के दरमियान में। इल्लत और जो हुक्म होता है इसका इस्तिआरा दोनों तरीक़ों से सही होता है, यानी हम इल्लत बोल के मालूम भी हुक्म मुराद ले सकते हैं, हुक्म बोल के इल्लत भी मुराद ले सकते हैं। और जो दोनों तरफों में से एक पर होता है
اور وہ یہ ہوتا ہے سبب محض بول کر ہم حکم تو مراد لے سکتے ہیں لیکن ہم حکم بول کے سبب محض مراد نہیں لے سکتے. مقصد یہ ہوتا ہے ایک ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتا ہے فرع. یوں سمجھیں یہ علت ہے یہ معلول ہے. اصل بول کے فرع بھی مراد لے سکتے ہیں, فرع بول کے اصل, یعنی علت بول کے معلول بھی مراد لے سکتے ہیں, معلول بول کے علت بھی مراد لے سکتے ہیں. لیکن سبب اور حکم, سبب بول کے ہم حکم تو مراد لے سکتے ہیں لیکن حکم بول کے ہم سبب مراد نہیں لے سکتے. یعنی یہاں پر اصل اور فرع دونوں جائز ہیں لیکن یہاں پر اصل سے فرع تو جائز ہے اور فرع سے اصل نہیں جائز. تو باقی انشاءاللہ یہ اس کی تعریف اور اقسام ہو گئی ہیں. اس کی جو مثال ہے اسے آپ کو زیادہ بہتر بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی, وہ انشاءاللہ اس کی ہم اگلی ویڈیو میں جو ہے بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی طریقۃ الاستعارہ. آج ہم اس کے پڑھیں گے دوسرا سبق, اور پچھلے سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا استعارہ کا تعریف اور استعارہ کی. استعارہ پایا جاتا ہے علت اور معلول کے درمیان, اور استعارہ پایا جاتا ہے سبب محض اور حکم کے درمیان میں. علت اور معلول یعنی کہ استعارہ جو ہے نا وہ علت اور معلول کے درمیان کی جو مثال ہے وہ آج ہم پڑھیں گے, اور اس کو جو ہے نا آپ ذرا غور سے سمجھیں. دیکھیں مثال اول, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثال اول, فیما اس قال, جب کہا ان ملکت عبدا, اگر کسی نے کہا کہ میں مالک ہوا غلام کا تو فہو حر, وہ آزاد ہے. فملک نصف العبد, پس وہ مالک ہوا آدھے غلام کا, فباعہ, اس نے اس کو بیچ دیا. ثم ملک نصف, پھر دوسرے آدھے غلام کا جو ہے وہ مالک ہوا. لم یعتق, تو وہ نہیں بیچا جائے گا, یعنی اگر وہ اس کو بیچے گا تو وہ آزاد نہیں ہوگا. اذن یجتمع فی ملکہ, جب تک وہ نہ جمع ہو جائے اس کی ملکیت میں, سارا کا سارا جو ہے نا اس کی ملکیت میں جمع نہ ہو جائے. کل العبد, سارا کا سارا غلام. ولو قالا, اگر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے, اگر اس نے کہا ان اشتریت, اگر میں نے خریدا عبد الغلام کو, وہ حر, تو بس وہ آزاد ہے. فاشترى نصفا, پھر وہ دوسرا خریدے گا, دوسرا آدھا غلام خریدے گا. فباع, اس نے اس کو بیچ دیا تو وہ آزاد. ثم اشترى, پھر اس نے خریدا نصف ثانی. ولو انی, اب یہاں تک بات کو سمجھیں. یہاں پر بات ہے, ایک چیز ہے ملک اور ایک چیز ہے شراء. ملک اور شراء, یہ جو شراء جو ہے یہ علت ہے اور ملک جو ہے یہ معلول ہے. اب ہم نے یہ بات پڑھی تھی علت بول کے معلول بھی مراد لے سکتے ہیں اور معلول بول کے ہم علت بھی مراد لے سکتے ہیں, دونوں طرح سے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں مالک ہوتا ہوں غلام کا تو بس وہ آزاد ہے, پھر وہ مالک ہوا آدھے غلام کا اور اس نے اس کو بیچ دیا, پھر وہ مالک ہوا دوسرے غلام کا, تو لم یعتق, وہ آزاد نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ دیکھیں جو ملکیت ہوتی ہے نا, عرف کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے. ملکیت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو پورے کے پوری چیز قبضے میں آتی ہے. جب اس نے یہ بات پہلے کہی کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے, اب آدھا غلام اس کی ملکیت میں آ گیا اور وہ اس کو بیچنا چاہ رہا ہے تو وہ نہیں ہوگا. پھر پہلا غلام جو ہے نا وہ ملکیت میں ابھی بھی نہیں آیا, تو اب اس کا جو دوسرا آدھا غلام جو ہے نا وہ کرے گا تو پھر وہ آزاد نہیں ہوگا جب تک وہ سارا نہ جمع ہو جائے. اس وجہ سے پہلا بھی نہیں ہوگا اور دوسرا بھی نہیں ہوگا, تب ہوگا جب وہ سارا غلام ہے نا اس کی ملکیت میں آ جائے گا. ہم اس وجہ سے کہیں گے تب تک غلام آزاد نہیں ہوگا جب تک اس کا سارا غلام اس کی ملکیت میں جمع نہ ہو جائے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے خریدا غلام کو تو بس وہ آزاد ہے, بس وہ جیسے ہی خریدے گا نصف العبد, آدھا غلام, فباع, اس کو بیچ دے گا, یعنی وہ آزاد ہو جائے گا. ثم اشترى, پھر اس نے خریدا نصف ثانی, یعنی شراء کہتے ہیں کہ خریدنا, اور خریدنا تو پایا گیا نا. اگر اس نے آدھا غلام خریدا اور پھر اس نے جو ہے نا, کیونکہ ملکیت عرف کے اندر ملکیت اس کو کہتے ہیں, شراء اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے, اور پھر آپ اس کو جو ہے نا آگے بیچنا چاہیں تو وہ بیچ سکتے ہیں, اور پھر بعد میں آپ آدھی چیز کو کوئی لیتے ہیں اور پھر وہ چیز آپ بعد میں اس کو بیچتے ہیں تو وہ بھی بک جاتی ہے. لیکن ملکیت میں ایسا نہیں ہوتا. ملکیت میں جب تک کوئی چیز پوری قبضے میں نہیں آتی تو آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. شراء میں جو چیز آپ کے قبضے میں آ چکی ہے وہ آپ بیچ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات کی فہو حر, پس وہ آزاد ہو جائے گا. نصف العبد, آدھا اس کا اگلا غلام. ثم اشتری, اور پھر اسی طرح اس نے خریدا تو دوسرا آدھا غلام. ولو عنی, یہاں سے جو صاحب کتاب ہے فرماتے ہیں میری مراد یہ ہے ملک سے, یہ میری مراد ہے وہ خریدنا ہے, یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ملک سے مراد وہ خریدنا ہے, اور یہ جو شراء ہے اور یہ ملکیت میں بھی ہے. صحت النیت بطریقۃ المجاز, تو مجاز کے طریقے پر اس کی نیت جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. یعنی اگر کوئی ملک بول کے شراء مراد لے جائے تو بھی ٹھیک ہے, اور شراء بول کے ملک مراد لے جائے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں ملکیت کے اندر بھی شراء ہی پایا جاتا ہے نا. اگر کوئی چیز ملکیت میں آتی ہے تو مطلب یہی ہوتی ہے جیسے یہ اس کی ہے, جیسے اسی نے خریدی ہے. اور اگر کوئی شراء بولتا ہے جیسے میں نے اگر کوئی خریدی ہے چیز تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ میری ملکیت میں آ گئی ہے.
اس وجہ سے وہ کہتے ہیں علت بول کے ہم معلول بھی مراد دے سکتے ہیں اور معلول بول کے ہم علت بھی مراد دے سکتے ہیں مجاز کے طریقے پر. لأن شرا اس لیے کہ یہ جو خریدنا ہے یہ علت ہے ملک کا, یہ علت بن رہی ہے ملک کی, اور جو ملک ہے یہ حکم ہے یہاں پر, یعنی یہ علت ہے اور اس کا دوسرا نام میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حکم بھی ہے, اور حکم کو ہم معلول بھی کہہ سکتے ہیں. شرا یہ علت ملک ہے اور جو ملک ہے یہ حکم ہے. فعمیت الاستعارہ, تو استعارہ تو عام ہے نا کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, یہ علت اور معلول ہم دونوں مراد لے سکتے ہیں. تو استعارہ عام ہے بین العلت والمعلول, علت اور معلول کے درمیان میں, من طریقتین دونوں طریقوں سے. سوائے اس کے ایک اور بات سمجھ لیں, سوائے اس کے ایک یہ علیحدہ سے ایک بات ہے, وہ بات آپ پہلے سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے دیانتاً اور ایک ہوتا ہے قضاءً. دیانتاً کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا قاضی کے ساتھ. یہاں سے ایک علیحدہ چیز ہو گئی, ایک ہوتا ہے دیانتاً ایک ہوتا ہے قضاءً. دیانتاً کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ, یعنی انسان اگر کوئی بھی چیز جو ہوتا ہے نا کوئی معاملہ وہ کرتا ہے تو اس کا ہم اللہ کے اوپر بات کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں دیانتاً. اگر ہم وہی معاملہ وہی کیس اس کا کسی قاضی یا حکمران کے پاس لے کر جا کے اس سے جو ہے نا وہ اس کا جو ہے اس کا مسئلہ حل کرواتے ہیں تو اسے کہتے ہیں قاضی, یعنی قضاءً اس کا فیصلہ ہو گیا. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی, یعنی ہم نے یہ بات کہی نا کہ اگر کوئی ملک بول کے خریدنا مراد لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی یہ اور یہ والا جو معنی ہے نا وہ زیادہ پختہ ہے اور یہ والا معنی زیادہ پختہ ہے, یہ والا معنی زیادہ پختہ نہیں ہے. جیسے کہ اگر کوئی مالک بنتا ہے تو وہ چیز تو بالکل اس کی ملکیت میں آ سکتی ہے, وہ اور کوئی نیت نہیں کر سکتا. لیکن جو شراء ہے نا اس کے اندر ہوتا ہے کہ شراء کے اندر اگر کوئی بندہ یہ نیت شراء کا لفظ بول کے اس کی نیت کرتا ہے نا تو وہ اس کی ملکیت سے نکلنے کا بھی اس کو ہوتا ہے, کیونکہ ابھی اس نے خریدا ہے اور آدھا اس کے خریدنے میں آ جاتا ہے اور آدھا خریدنے میں نہیں آتا. اب ہو سکتا ہے نا کوئی آدمی ہمیں یہ کہہ دے کہ میں نے جو ہے نا غلام خریدا ہے اور یہ نیت اس نے شراءً کیا, اگر میں غلام خریدوں اور اس کے ذہن میں جو ہے نا ملکت والا بات ہو لیکن وہ ظاہر جو ہے نا وہ شراءً کروا رہا ہو, اگر وہ بندہ جو ہے وہ بات کو شو نہیں کرواتا تو اپنے تک کے معاملہ رکھتا ہے اور پھر وہ بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے یہ وہ, تو یہ اور اس کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہو گیا تو وہ اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا خود دیکھ لیں گے. لیکن اگر یہی معاملہ وہ قاضی کے پاس لے کر جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے کہ تم نے جو ہے غلط الفاظ بولے ہیں. ہم اس تہمت والے معنی کو جو ہے نا ختم کریں گے. تو یہ اس عبارت کے اندر بات ہے, سوائے اس کے کہ فیما یکونو کے پایا جانا تخفیفاً تخفیف فی حق اس کے حق میں, یعنی جو بول رہا ہے لا یصدق فی حق القضاء, قضاءً اس کے حق میں ہم تصدیق نہیں کریں گے. ہم قضاءً اس کے حق میں تصدیق اس لیے نہیں کریں گے کہ اس کے اوپر تہمت نہ لگ جائے, خاصتاً خاص طور پر لمان تہمت, تہمت کے معنی کی وجہ سے, یعنی تہمت کے معنی کی وجہ سے ہم قضاءً اس کے حق میں تصدیق نہیں کریں گے. لا لعدم استعارۃ الصحیح, نہ کہ استعارہ کے صحیح ہونے کی وجہ سے. یہاں پر جو ہم اس کے حق میں علت و معلول کو تھوڑا سا نہیں لے رہے نا تو وہ ہم استعارہ کی وجہ سے نہیں لے رہے, ہم اس کا حق کا خیال رکھ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تہمت کا معنی نہ لگ جائے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ عبارت بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور ہمارا مقصد جو ہوتا ہے نا صرف یہ ہوتا ہے کہ نفس کتاب کو سمجھایا جائے, کیونکہ شروحات کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن اس میں جو ہے نا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حقیقت کیا ہے. تو نفس کتاب کو سمجھے, نفس کتاب کو سمجھنے سے کتاب زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور مراد کو جو ہے نا زیادہ واضح کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اس پوری عبارت میں علت اور معلول کو اور دیانتاً قضاءً کو واضح کرنا تھا. اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں, اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جو ہے نا ہمیں کومنٹ میں بتا سکتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی طریقۃ الاستعارہ. آج ہم اس کی پڑھیں گے دوسری مثال, اور دوسری مثال میں ہم نے پہلی مثال میں ہم یہ بات پڑھے کہ علت اور معلول کے بارے میں. آج ہم نے پڑھنا ہے سبب اور حکم, یعنی سبب محض اور حکم کے درمیان میں. مثال کو سمجھنے سے پہلے آپ دو تین باتیں جو ہیں نا وہ سمجھ لیں. ایک چیز ہوتی ہے ملک بزرگ, اور ایک ہوتا ہے ملک متاع, اور ایک ہوتا ہے ملک رقبہ. ملک بزرگ کہتے ہیں عورت کے فرج کو, یعنی کہ عورت کی شرمگاہ کو, اور ملک متاع کہتے ہیں, ملک متاع ملک بزرگ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور ملک راقبہ جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں گردن کو, یعنی اور یہ ملک راقبہ جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے باندی کے اندر. جب باندی کا انسان مالک ہوتا ہے نا تو پھر جب وہ اس کی گردن کا مالک ہوتا ہے, اور گردن یعنی جز بول کر وہاں پہ کل مراد دیا جاتا ہے, وہ اس کے پورے جسم کا مالک ہوتا ہے.
اور جب پورے جسم کا مالک ہوتا ہے تو اس میں مل کے متوع بھی آ جاتا ہے اور مل کے بزو بھی آ جاتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی مل کے راقبہ کا مالک ہوا تو مل کے راقبہ کے واسطے سے جو ہے نا وہ ان دو چیزوں کا بھی مالک بن جائے گا. گویا یہ جو ہے مل کے راقبہ یہ سبب ہے اور یہ جو ہے نا یہ حکم بن جائے گا کیونکہ اس کے سبب سے یہ آیا ہے. مل کے راقبہ کے سبب سے یہ چیز ملی ہے. اب جب اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو ابھی ہم ترجمہ دیکھیں اور اس کے اندر آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں وہ مثال ثانی اور دوسری مثال کس کی؟ میں نے آپ کو بتایا سبب محض اور حکم کے درمیان. اس قال علی امرأتہ، جب کسی نے کہا اپنی بیوی سے حررتک، تو آزاد ہے. اور یہ ظاہر ہے حررتک یہ باندی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اپنی بیوی باندی سے کہہ رہا ہے کہ تو آزاد ہے اور نیت اس سے طلاق کی کر رہا ہے. حررتک کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہے آزادی، اور آزادی اس کا حقیقی معنی مجازی اس کا معنی ہوگا اگر تو وہ بیوی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کو طلاق سے جو ہے نا طلاق کی پابندیوں سے آزاد کر رہا ہے. یعنی طلاق دے رہا ہے اور نکاح کی پابندیوں سے جو ہے نا وہ آزاد کر رہے ہیں. تو حررتک کے دو معنی ہو گئے، ایک حقیقی معنی ایک مجازی معنی. تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ونوا، اور اس لفظ سے وہ نیت کرتا ہے طلاق کی یصیح، تو یہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ اس کا مجازی معنی ہم جو استعمال لے رہے ہیں. لأن اس لیے کہ التحریر حقیقتاً، جو آزادی ہے وہ تو حقیقت ہے نا. یوجب، اب جب آزادی پائی گئی وہ آزاد ہوگی، اس سے آپ کوئی بھی معنی مراد لے لیں. یہاں پر ہم طلاق کا معنی مراد لیں گے. جب آزادی پائی گئی تو یوجب زوال ملک بزرا بواسطہ زوال ملک راقبہ، ملک راقبہ کے زوال کے واسطے سے ملک بزرا کا زوال ثابت ہوتا ہے. یہ ترجمہ الٹ لیں گے. ملک راقبہ ظاہر ہے وہ باندھی ہے تو ملک راقبہ پہلے حاصل ہوئی تھی. جب ملک راقبہ ظاہر ہوئی اس کے واسطے سے ملک بزو بھی ظاہر ہو گئی. ملک بزو یعنی کہ یہ اس کا مالک ہوا تھا. فقانہ سبب محض، اور یہ سبب ہے یعنی کہ ملک راقبہ یہ سبب ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھا ملک راقبہ یہ سبب ہے اس کا، اور جب یہ ختم ہوا تو یہ تو خود بخود ختم ہو گیا. زوال ملک متع کے زوال کی وجہ سے فجازہ، تو بس یہ جائز ہے کہ اس سے استعار یعنی سے مجازن طلاق مراد لی جائے. الذی، اور وہ کس وجہ سے کہ ملک متع جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے. بات یہاں تک اگر سمجھ میں آ گئی ہے. یہاں پر آسان سی بات ہے، میں نے یہ بات بتائی ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے حرر تو کیوں، نیت اس سے کرتا ہے طلاق کی، تو یہ صحیح ہے کیونکہ تحریر جو آزادی ہے وہ حقیقت ہے. اور یہاں پر اگر بیوی سے کہہ رہا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس سے مراد جو ہے وہ بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے. تو جس بندے کا ملک راقبہ، میں نے آپ کو بتایا تھا جس بندے کا ملک راقبہ ختم ہو گیا تو اس کی یہ چیزیں خود بخود ختم ہو گئی، تو گویا اس کو طلاق ہو گئی. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہاں سے ہے ولا یقال، یہاں سے ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس سے جو ہے مراد طلاق لیا ہے تو صریح الفاظ سے جو طلاق ہوتا ہے نا، جو صریح حقیقت کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ مجاز کا بھی حکم ہوتا ہے. اور حقیقت اگر ہم حررتکی کو لفظ ہم نے اس سے مراد ہم نے لے لیا کہ طلاق ہے، تو صریح کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو طلاق ہوتی ہے نا لفظ میں وہ طلاق رجعی ہوتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب طلاق رجعی ہوتی ہے تو طلاق رجعی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ عورت سے دور نہیں ہوتا، اس میں ملک بزو ملک متع یہ ختم نہیں ہوتے، اور یہ تو ہوتے ہیں طلاق بائن کے اندر. تو آپ یہاں پر جو طلاق لے رہے ہیں نا وہ طلاق رجعی لے مراد، کیونکہ حقیقی لفظ کے ذریعے سے طلاق رجعی ہوتی ہے تو ان کے ذریعے سے بھی طلاق رجعی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ولا یقالو، یہ نہیں کہا جائے گا اگر ہم بنا دیں اس طلاق کو مجاز کے طریقے پر تو پایا جاتا ہے یہاں پر طلاق اس سے واقع ہوگی وہ طلاق رجعی صریح طور پر. کیونکہ صریح جو ہوتا ہے نا، صریح کے اندر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر کوئی لفظ حقیقی معنی میں ہو، جیسے کوئی عورت کو کہے طلقتکی، اگر کوئی عورت کو طلقتکی بولتا ہے اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی، تو اس سے بھی طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے تھی کیونکہ حقیقت اور مجاز کا دونوں کا حکم ایک طرح کا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے مجاز کے پایا جائے گا جب طلاق واقع ہو گئی ہے تو اس کو طلاق رجعی ہوگی جس طرح کے صریح طلاق میں ہوتا ہے. آگے سے ہم جواب دیتے ہیں. دیکھیں جی ہم یہاں پر جو طلاق مراد لے رہے ہیں یہ ہم مجاز کے طریقے پر مراد نہیں لے رہے، بلکہ ہم تو ملک متع کو ظاہر کر رہے ہیں. اور ملک متع کس میں ظاہر ہوتی ہے؟ ملک متع طلاق بائن میں ظاہر ہوتی ہے. ملک متع طلاق بائن میں ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے. ہم نے تو اس کو ظاہر کرنا ہے نا، ہم مجاز کے طریقوں کو نہیں بتا رہے. تو ہم یہ کہیں گے ہم نے یہاں پر جو طلاق مجاز کہا ہے وہ بلکہ ہم نے ملک متع کو ظاہر کرنا ہے، اور وذالک فی البائن، وہ تو بائن میں ہوتی ہے. جبکہ طلاق رجعی میں ملک متع ظاہر نہیں ہوتی. ملک متع یعنی بیوی سے فائدہ ختم نہیں ہوتا طلاق رجعی میں. جب مرد چاہے اپنی بیوی سے صلح کر کے
उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है, लेकिन तलाक़ बाइन में ऐसा नहीं होता। हमने तो मिल के मुता को ज़ायल करना है, और मिल के मुता ज़ायल होती है तलाक़ बाइन में, तलाक़ रजी में नहीं। इंदना वलो काला, और इसी तरह यानी कि जबकि रजी में मिल के मुता ज़ायल नहीं होती। बात ये जवाब एतराज़ भी हो गया और जवाब भी हो गया। वलो काला, और अगर वो ये कहता है ना तल्लक़्तु की, कि मैं तुम्हें तलाक दी, और नियत इससे करता है आज़ादी की, तो ये सही नहीं होगा। हाँ जी, ये बात समझ लें। अगर कोई आदमी तल्लक़्तु की लफ्ज़ बोलकर इससे नियत करता है आज़ादी की, यानी मैंने आपको पहले बताया सबब बोलकर आप हुक्म तो मुराद दे सकते हैं, लेकिन हुक्म बोल के हम सबब मुराद नहीं ले सकते। तो यहाँ पर सब वो बोल रहा है तलाक का लफ्ज़ बोल के, यानी ये सबब बना है, मिल के राकबा सबब बना। लेकिन अगर तलाक़ बाइन को कोई लफ्ज़ बोले और इससे मुराद जो वो मिल के राकबा को लो, तो ये तो हो नहीं सकता। और अगर उसने कहा कि मैं तुझे तलाक देता और नियत इसे आज़ादी की करता है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आज़ादी के सबब नहीं, सबब तो ये तलाक़ बना मिल के राकबा बना है। ला यसीहु, तो सही नहीं है। अन्ना असली, असल में जाज़न तो ये जायज़ है, यस्बतु के साबित हो फ़रा से, व अम्मल फ़रा, और बहरहाल जो फ़रा फ़ला यजूज़ु वो जायज़ नहीं है, यस्बितु बिहिल असल, के उससे असल को साबित किया जाए। यानी कि असल से आप इस सबब से आप हुक्म तो कर सकते हैं, लेकिन हुक्म से आप सबब मुराद नहीं ले सकते। यानी यहाँ पे जो सबब है ये असल है और ये फ़रा है, इसमें आप ये तो मुराद ले सकते हैं, लेकिन इससे आप ये मुराद नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जो है ना इस बात को समझाया गया। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह इससे अगली वाली मिसाल जो है ना वो हम आगे बढ़ेंगे।